अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और आज का दिन मनाने के हवाले से आपने पूरी तैयारी कर रखी होगी। आज 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी मुबारक। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से, आज 14 अगस्त है वो दिन जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, जब एक आज़ाद रियासत का ख्वाब हकीकत में बदला, जब मुसलमानों ने लाखों कुर्बानियां देकर एक ऐसी सरजमीन हासिल की जहां वो आज़ादी से सांस ले सके, अपने दीन, अपनी रिवायात, अपनी तहजीब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आज हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी नहीं बल्कि उस दिन को मना रहे हैं जो हमें ग़ुलामी से निकाल कर आज़ादी की तरफ लेकर आया। लेकिन आज का दिन सिर्फ झंडियाँ लगाने, सब्ज़ कपड़े पहनने या फिर तराने सुनने का नहीं है, बल्कि सोचने का दिन है, गौर करने का दिन है कि क्या हम इस दिन आज़ादी की कदर कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों तक हर तरफ एक ही शिकवा सुनाई देता है कि पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या है। कहा जाता है कि यहाँ महंगाई है, यहाँ इंसाफ नहीं है, यहाँ बेरोज़गारी है, यहाँ सहूलतें मौजूद नहीं हैं, यहाँ हर दूसरा नौजवान ये कहता हुआ नज़र आता है कि मैं मुल्क छोड़ना चाहता हूँ। हर दूसरा शख्स ये शिकायत करता है कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर अपने वतन को ही बुराइयों की जड़ करार देते हैं। लेकिन क्या आज इस ख़ास दिन पर हम इस सवाल को पलट कर देख नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है? ये सब जानते हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान को क्या दिया है? ये सवाल कितने लोग खुद से करते हैं? क्या आप करते हैं? नहीं करते। क्या हमने ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अदा किए हैं? क्या हमने अपनी ज़ात से आगे सोचा है? क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? बतौर तालिब इल्म, बतौर उस्ताद, बतौर डॉक्टर, ताजर, कारीगर, फनकार, सहाफ़ी, आलिम या एक आम शहरी, क्या हमने कभी अपने अमल से ये साबित किया है कि हम एक ज़िम्मेदार कौम का हिस्सा हैं? हम अक्सर निज़ाम को तो कोसते रहते हैं, बुरा कहते रहते हैं, लेकिन खुद किस कदर निज़ाम की बेहतरी में किरदार अदा किया, कभी सोचा? हम रिश्वत को बुरा कहते हैं, लेकिन खुद कितनी बार मौके पर उसका हिस्सा बने, कभी सोचा है? हम कहते हैं कि इदारे ख़राब हैं, लेकिन क्या हमने उन इदारों को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया, कभी सोचा है? और सबसे बढ़कर क्या हमने पाकिस्तान की कदर की है? सोचें ज़रा। क्या हमने इस नेमत का शुक्रिया अदा किया जिसे पाकिस्तान कहते हैं? आज जब हम दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म और सितम के मनाजिर देखते हैं ना, और ख़ास तौर पर हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, जहाँ मसाजिद गिरा दी जाती हैं, कुरान के नऊज़ बिल्ला नुस्खे जला दिए जाते हैं, जहाँ हिजाब पहनने पर लड़कियों को तालीम से निकाल दिया जाता है, जहाँ गाय के गोश्त के शुबे पर जान ले ली जाती है, जहाँ दिन दिहाड़े मुसलमान नौजवानों को सड़कों पर मार दिया जाता है, तो ऐसे में क्या हमारा पाकिस्तान किसी नेमत से कम नहीं है? ये वो सरजमीन है जहाँ 5 वक्त की अज़ानें गूंजती हैं, जहाँ हर मुसलमान खुले दिल से अपना दीन, अपनी तहजीब, अपनी इबादत अदा कर सकता है। ये सब हमें एक अजीम कुर्बानी के बाद मिला, लाखों शहदा की कुर्बानियों के बाद मिला, खून, आंसू और जिद्दोजहद के बाद मिला। आज 14 अगस्त को हम सिर्फ जश्न आज़ादी नहीं मनाना, बल्कि अपने गिरबान में झांक कर ये देखना है कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। अब वक्त है कि हम शिकायतें छोड़कर शुक्रगुजारी करें, तनकीद से निकलकर तामीर की तरफ आएं और सिर्फ लेने वाला नहीं बने, देने वाला बने। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ हमारा मुल्क नहीं, ये हमारा मान, हमारी पहचान और अल्लाह की अता करदा एक अजीम नेमत है। आइए आज हम सब ये अहद करें कि हम सिर्फ पाकिस्तान से सवाल नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान को जवाब देंगे, अमल के ज़रिए, खुलूस के ज़रिए और एक ऐसे जज्बे के ज़रिए जो इस वतन को वो मुकाम दिला सके जिसका वो हकदार है। तो आइए
आज जश्न आज़ादी मनाने की कोशिश करते हैं, उसकी मकसदियत को जानने की कोशिश करते हैं। और इसके ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की जो आज़ादी है उसके हवाले से, पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से बात करने के लिए आज पैनल पूरा हमने उनको मदऊ किया है, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तो जनाब, आज जश्न आज़ादी मुबारक हम मनाने जा रहे हैं। मेरे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे आज का दिन किस तरह मनाना चाहिए और आज का दिन हमें क्या हमारी हिस्ट्री बताता है और उससे हम क्या अख़ज़ कर सकते हैं, क्या सबक ले सकते हैं, उस पर आज हमने बात करनी है। और बहुत ही ख़ास मेहमानों ने आज हमें ज्वाइन किया है आज के शो में। ख़ुसूसी शो है जो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो नईम मसूद साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं, तज्ज़ियाकार हैं। तो नईम साहब, आपको खुश आमदीद जी, कहते हैं। बहुत जागो शुक्रिया लाहौर में थैंक कैसे हैं आप, ठीक-ठाक हैं? जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी हम सबको आज़ादी मुबारक हो। आपको भी आज़ादी मुबारक जी। आप तो टाई भी पहन के आए हैं हमारी आज़ादी कोशिश की है कि मुझ में हुब्बुल वतनी नज़र आए, बुलबुतनी नज़र मेरी आए। और हम सब की बैटरियाँ चार्ज हों कि भई इस मुल्क के लिए कुछ करना बेशक, है। इस मुल्क ने बेशक, हमें बहुत कुछ दिया है। ये बेशक, हमारा इश्क है और बेशक। आज का दिन इस लिहाज से इश्क का दिन है और अहम दिन है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। और इसी तरह जैसे मैंने बात की है कि हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, तो डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सीरियस स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो बहुत लाहौर में। शुक्रिया। कैसे हैं आप, ठीक बहुत ठाक हैं? शुक्रिया, अल्लाह का बड़ा एहसान है आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ादी बहुत बहुत मुबारक बहुत हो। मुबारक, आपको भी, हमारे सारे सामीन और नाजरीन को भी जो है वो दिल की अता गहराइयों से यौम आज़ादी मुबारक। और एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, डॉक्टर माजिद एबल हैं, जो कि पास्टर नौलखा चर्च हैं, साथ ही साथ इंटरफेथ के अलमबरदार भी आप उन्हें कह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक थैंक यू ठाक हैं? वेरी मच। मेरी तरफ से भी सारे पाकिस्तानियों को आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक जी। अब शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने टाइम निकाला और हमें आज जी, टाइम दिया वेरी आपने। नाइस टू बी हियर। और साथ ही साथ मरियम नूर ने भी आज हमें ज्वाइन किया है। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से आज जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो आज हमारे जागो लाहौर के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। जिस तरह के ख़वातीन जो अपना किरदार किस तरह पाकिस्तान की तरक्की में अदा कर रही हैं, तो मरियम से भी आपकी मुलाकात करा देते हैं। मरियम, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, सबको, देखने वालों को, सबको, आपको सबको आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक जी। नईम साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी। आज हम यौम आज़ादी मना रहे हैं, क्या लगता है आपको? हम सिर्फ यूजुअली पहला जो क्वेश्चन आता है, या हर साल जब आज़ादी मनाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या है? करप्शन दी, महंगाई दी, फलां चीज़ दी, हमें तो पाकिस्तान में रहना नहीं है। आज की नौजवान नस्ल की अगर बात कर ली जाए, जी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है? आज मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा बात होनी चाहिए कि हम ये फ़िक्रा कहना बंद कर दें कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, हमने पाकिस्तान को क्या दिया है, ये भी सोचें ज़रा। मुनीबा, बड़ा अहम सवाल आपका, और आपने जिस तरह बात नौजवानों से शुरू की, तो मैं इस अहम सवाल पे यकीन कीजिए आपका ये फॉर्मल नहीं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, हमारे जो नई नस्ल है, इन्होंने पढ़ना ज़रा कम कर दिया। पढ़ते हैं लेकिन हिस्ट्री से ज़रा दूर है। मैं एक बात कहा करता हूँ कि अगर हम तहरीकी हैं तो हम तारीख़ी हैं, अगर हम तहरीकी नहीं हैं तो हम तारीख़ी भी नहीं हैं, फिर हम तारीकी हैं। ये ज़रा काबिल गौर चीज़ है। देखिए, हमारे बच्चों में, हमारी नई नस्ल में, नई पौध में डिफरेंट ऐसे सवालात डाल दिए गए हैं जिनके जवाबात देने शायद मेरा या मजीद साहब, डॉक्टर मजीद साहब का, या डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनका, मरियम का और आपका फ़र्ज़ है उस्ताद होने के नाते, मीडिया होने के नाते, कि सवाल तो उठते रहते हैं। सवाल आपके ख़िलाफ़ भी आ सकता है, पाकिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान की क्यों ज़रूरत पेश आई, ना बनता तो क्या होता, पाकिस्तान ना बनता तो हमारे पेरेंट्स क्या थे। अब ये ऐसे सवालों के हमें जवाब देने चाहिए। मीडिया को, उस्ताद को और पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इसे डिस्कस करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने जो सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हम ज़रा 100 साल पाकिस्तान से के पीछे जाते हैं। हम उस वक्त पे जाते हैं जब कश्मीर की बुनियाद रखी गई, जब कश्मीर अंग्रेज़ ने
महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया। अब जरा ये सोची समझी साजिश थी, बेच दिया। आगे बात चलती है, वो कश्मीर बाद में जब पाकिस्तान बना तो कोई 650 के करीब, डॉक्टर साहब, ऐसी रियासतें थी आज़ाद जिनकी मर्जी पे डिपेंड करता था कि आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं। मेजॉरिटी पाकिस्तान में शामिल जो होना चाहती थी, लोग तो एक दो का नाम लेते हैं, उन्हें शामिल नहीं किया गया। अंग्रेज का पीछे एक उसकी साजिश थी। ठीक है। इसका मतलब है पाकिस्तान बनने में कहीं ना कहीं किसी को कोई तकलीफ तो थी, तकलीफ मौजूद थी। सही और है। कहाँ से शुरू है? हाँ। वो आप देखें कि 1846 से। अच्छा, अब क्या होता है जब रियासतें, मिसाल के तौर पे आपकी जो गिलगित बल्तिस्तान की रियासत है, वो खुशी से पाकिस्तान में आई, वो नहीं चाहते थे, वो आ गई। दैट इज समथिंग एल्स के उस पे रह के भी बरतानवी राज वाले कहीं सेंट्रल एशिया पे नजर रखना चाहते थे। बहरहाल वो अल्लाह ने हमें दे दी। अब जब राजा महाराजा हरि सिंह, उन्होंने गद्दारी की और कश्मीर को किस में शामिल किया? हिंदुस्तान में। अब अगला जुमला, अब हम आ गए हैं 1947 में। 1947 होता है, वो गद्दारी करते हैं, वो कश्मीर इसलिए इंडिया को दे देते हैं कि हमारे ऊपर एक डिस्प्यूट रहे, बरतानिया का भी रहे और एंटी इस्लाम वालों का भी रहे, दो कौमी नज़रिया के मुखालफिन का भी रहे। सही है। ठीक है। एक और बात छोटी सी करूं, अगर इंट्रो मैं को लंबा नहीं ले नहीं गया जी तो। जी जरूर जरूर। वैसे डॉक्टर साहब मेरी थोड़ी सी आदत है, बात लंबी ले जाता हूँ और मुनीबा मुझे रोकती रहती है, लेकिन आज तो मुझे आज़ादी दी जाए ना जी, आज यौम नहीं आज़ादी। नहीं, आज आज़ादी है आपको, आपके पास खुला टाइम है, कोई मसला ही नहीं अब है। 1947 7 आ के गया बाद, जी। 1947 में मुनीबा लोगों ने सोचा कि हम एक ब्यूरोक्रेसी में काम करते रहे हैं, जब हम इंडो पाक हम इकट्ठे थे, हम बतौर सियासतदान, हम बतौर शहरी गली मोहल्लों में इकट्ठे थे, लिहाजा आफ्टर द पार्टीशन दोनों मुल्क बड़े शीरो शक्कर होंगे मोहब्बतों में। ऐसा नहीं हुआ। बस ये साबित हुआ कि पहले भी ऐसा नहीं था, ऐसा मुआशरती तौर पे, समाजी तौर पे, Possible नहीं था। पॉलिटिकली ये डेट वाज नॉट पॉसिबल। बस हम निभाए जा रहे थे। अब होता क्या है, नेहरू साहब खुद उठा के एक मसला लेके जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, और बाद में सारी उम्र वो कांग्रेस जो सेकुलर के नाम से है, आज की बात कर रहा हूँ, 1947 से आगे आ गया। 1987 का इलेक्शन होता है, फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी इलेक्शन लड़ते हैं कश्मीर में। कश्मीर हमारा फ्लैश पॉइंट और डाइटी धांधली होती है। आगे आ जाते हैं, जिस तरह कल परसों ही हमने यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया, 2019 में सारा आइन ही मुअत्तल कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि आज तक 1947 से लेके आज, जब हमारी 19 अगस्त 2019 आता है, सॉरी 5 अगस्त 2019 आता है, तब तक हमारे साथ आलमी तअस्सुब चल रहा है, मुसलसल 2 सदियों का इस्तेहसाल चल रहा है। अरे अब भी पाकिस्तान ना बनाते, अब भी नौजवानों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्यों ज़रूरी था, अभी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, अभी इन्हें समझ नहीं आई कि वहाँ सेकुलर के नाम पे जो बड़ी जमहूरियत का राग अलापता है, वो कांग्रेस हो या हिंदुत्व वाले हों ना, वो देखे सिख भी आज़ादी चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पर जो मसीही बरादरी के साथ आज़ादी चाहते। लेकिन मैं शाहिद हूँ मिठन कोट से लेकर इस्लाम कोट तक का, जहाँ पर हमारे वहाँ हिंदू आबाद है, हमारे भाई हैं। मैं मार्टनपुर का भी शाहिद हूँ, जहाँ पर हमारी क्रिश्चियन आबादी है। अगर किसी ने मोहब्बतें देखनी हो, अगर किसी ने अक़लियतों का एहतराम देखना हो, तो आए मेरे पाकिस्तान में देखे, और हमारे अपने बच्चे भी देखें। और देखना क्यों है, आज उनको मिलवाएंगे भी और साथ ही साथ सुनवाएंगे भी। आखिरी जुमला, हाँ जी, 10 मई 2025 आता है, क्या बात है, फातेह पाकिस्तान। हम जो जंग हम पे मुसल्लत की गई, हम उसका अब आप देखिए क्या हुआ। अब ठीक है। ये आखिरी बात पहले इंट्रो की कि जनाब क्यों पाकिस्तान जरूरी था। OIC मुसलमान सारे वो दरमियान में खड़े हैं, जिन्हें हम लीड करते हैं, पाकिस्तान क्यों जरूरी था। टर्की, इवन अमेरिका हमारे साथ खड़ा है कि इंडिया दहशतगर्द है, इतना मुतअस्सब है कि पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत कर दी, गैर हमारे साथ खड़े हैं।
اور جن کے ہم لیڈر ہیں وہ درمیان میں کھڑے ہیں. تو میرا خیال ہے میرے بچوں کے سمجھنے کے لیے کہ اتنا ہی کافی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، علماء کرام کا جو کردار ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں، پاکستان کی تاریخ میں اور آج کے دور میں بھی علماء کا کیا کردار رہا اور آج کا کیا ہے کردار؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً جتنی مرتبہ آج کے دن کی مبارکباد دی جائے میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی. اور میں تو جب بھی اس دن کا تصور قائم کرتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ سارا منظرنامہ جو ہے وہ روشنی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے نتیجے میں ایک کرۂ ارضی کے اوپر مدینہ شریف کے بعد دوسری نظریاتی ریاست جو ہے وہ اس کا جو قیام ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے اعلیٰ عرفہ اخلاص کے ساتھ اور ایسے پاکیزہ جذبوں کے ساتھ اس کے بانیان نے اس ملک کو بنایا کہ ہر شخص جس کا احوال آپ جاننا شروع کریں، مشاہیر کی تو کیا کہنے، سبحان اللہ، انہوں نے تو جس انداز میں اپنی محبت نچھاور کی اس تحریک کے لیے. آپ گلی کوچوں میں، قصبوں میں جا کر ان بزرگوں سے ملیں جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب رہی کہ جنہوں نے ان خوش نصیب آنکھوں کو دیکھا جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے اس منظرنامے کو اپنے حافظے کا حصہ بنایا. ان کے جذبات جب ان کی زبان سے سنتے ہیں نا تو ایک عجیب طرح کی روحانی تسکین سی محسوس ہوتی ہے. اور میں تو ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں اور اعلانیہ کہا کرتا ہوں کہ یہ سرزمین اتنی مقدس اور اللہ کی اتنی پسندیدہ زمین ہے کہ ایک سیرت کے طالب علم کے طور پر مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف تردید حائل نہیں کہ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اور دعا کا نتیجہ ہے. یہ پاکستان اس خطے کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب مقام احد کی طرف تشریف لاتے تو اس نشیب کی طرف سفر کرتے ہوئے اپنے گریبان کو کشادہ فرماتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں اور مسکراہٹ غالب ہو جاتی ہے. اصحاب پوچھتے یا رسول اللہ اس کا کیا سبب ہے؟ تو حضور فرماتے مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اور ایک حدیث میں یہاں تک بھی آیا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے مشک بار ہوا آتی ہے، خوشبو والی ہوا آتی ہے. تو یہ ایسا پاکیزہ نظام ہے. پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے کے اوپر صرف ایک مملکت کے طور پر موجود نہیں ہے، بلکہ میں اسے اللہ کی نشانیوں میں سے، شاعر اللہ میں سے ایک نشانی تصور کرتا ہوں. اور میں نے اپنے بزرگوں سے، صاحبان حال سے یہ بات سن رکھی ہے اور کسی درجے پہ خود بھی اس کا مشاہدہ کر رکھا ہے. یہ بات میری ایمانیات کا حصہ ہے کہ یہ سرزمین اتنی مقدس ہے اور اللہ نے یہاں کے اس ملک کے بانیان کے ساتھ ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کے دعاؤں کے جواب میں ان سے کچھ ایسے پاکیزہ وعدے کر رکھے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جلد یا بدیر یہ مملکت جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنا وقار جو ہے اس کے ساتھ ابھرے گی. اور یہ اتنی پاکیزہ سرزمین ہے منیبہ کہ اگر کسی شخص کو اس کے تقدس کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے نا تو شاید کوئی شخص اپنے گھر سے جوتا پہن کے اس سرزمین پر پاؤں نہ رکھے. یہ اتنی پاکیزہ سرزمین. اور اس کا سبب کیا ہے؟ ایسا خالص اخلاق جو ہے وہ جذبہ جو ہے اور ایسی پاکیزہ شہادتیں جو ہیں ان کے خون نے اس کی داستان کو لکھا ہے. اور جہاں باقی تمام مکاتب، تمام شعبہ زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر لوگوں نے اپنا انپٹ دیا، تاجروں نے، نوجوانوں نے، خواتین نے، حتیٰ کہ بچوں نے، بزرگوں نے، جہاں ان سب کا جذبہ اپنے اپنی جگہ پر منفرد تھا، وہیں پر اس سارے قافلہ حق کی سالاری کی سعادت اللہ نے ایک مرتبہ پھر علماء اور مشائخ کو عطا کی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایسی پاکیزہ سرزمین ہے کہ جس کا تصور اور خیال ہی ایک ایسی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جسے دنیا جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال کہہ کے پکارتی ہے، جن کی ساری فکر کا از اول تاخر نمایاں ترین حوالہ رسول رحمت یعنی قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہے. اور پھر یہاں میں چاہتا ہوں کہ اپنی بالخصوص نوجوان نسل تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ یہ جو بہت کچھ سالوں سے ہم انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ یہ ایک سوال ہمیں جو ہے نا وہ ہماری توجہ کو تقسیم کرنے کے لیے ابھرتا ہے ہر سال ان ایام میں، بالخصوص اگست کے مہینے کے آغاز میں اور پھر 14 اگست تک یہ گفتگو زیر بحث رہتی ہے کہ پاکستان جو ہے جسے ہم اسلامی ایک مملکت تصور کرتے ہیں، اس کے بانی جو تھے ان کی ظاہری وضاحت جو ہے وہ تو بڑی ماڈرن تھی، یا سیکولر تھے، سیکولر شاید ان کی اپروچ تھی. تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ان عظیم ہستیوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج سے بھی آگاہی حاصل کی جائے، ان کا تعارف بھی اپنی نوجوان نسل تک پہنچایا جائے. ظاہری طور پر ایک انتہائی نفیس اور لطیف جذبات اور احساسات اور اپنے مزاج کی ایک شخصیت جسے قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں، وہ اپنے اندر کے انسان کے طور پر اتنے زیادہ مذہبی آدمی تھے کہ جب ہم ان کا احوال پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً سارے لوگوں کا جذبہ اپنی جگہ تھا، لیکن روحانی طور پر
اپنی اندر کی دنیا میں اللہ کے ساتھ ان کا ایسا مضبوط تعلق تھا کہ انہیں ہی یہ سعادت ملنی چاہیے تھی کہ وہ اس مملکت کو لیڈ کرتے۔ آپ تصور کریں نا، انسان کی زندگی کے چند حوالے جو ہیں وہ اس کی شخصیت کے عکاس ہوا کرتے ہیں۔ جب سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ جو ہیں وہ حج کر کے واپس آتے ہیں تو قائد اعظم کے لیے 3 تحائف بھیجتے ہیں، اور 3 تحائف میں ایک آپ اس تحائف کے وصول کرنے کے بعد شکریہ کا خط لکھتے ہیں، اور اس کے جو 2 لائنیں ہیں ذرا اس سے اندازہ لگائی کہ قائد اعظم کا مزاج جو ہے وہ کس درجے پہ دین کے ساتھ وابستہ تھا، اور وہ دین کے معاملے میں کتنے سنجیدہ اور حساس تھے۔ وہ کہتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے حج کی سعادت کے بعد 3 چیزیں مجھے تحفے میں بھیجی ہیں، جن میں ایک جان نماز ہے، اور ایک جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور ایک تسبیح ہے۔ وہ کہتے ہیں جان نماز آپ نے بھیجی، اور کیا خوبصورت استعارہ ہے میرے لیے، یہ رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے کہ مجھے اس سے یہ پیغام ملا اس جان نماز کے پہنچنے سے اور آپ کے بھجوانے سے، کہ گویا آپ میری توجہ دلا رہے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک لوگوں کو اللہ کی اطاعت میں نہیں دے سکتا جب تک اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو۔ تو یہ جو جائے نماز ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک استعارہ ہے، اس کی ایک علامت ہے۔ تو آپ کا یہ تحفہ میں اس انداز میں قبول کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے بارے میں جو ہے، قرآن حکیم آپ نے مجھے تحفے میں بھیجا، تو اس سے مجھ تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ اللہ کی منشا کا نام قرآن ہے، اور اللہ جس طرح کا زمین پر نظام اللہ کو درکار ہے، اس کا ہدایت نامہ جو ہے اس کا نام قرآن ہے۔ تو یہ آپ نے مجھے بھیجا، گویا آپ نے میری توجہ دلائی کہ جس شخص نے ایک اسلامی مملکت جو ہے اس کی بنیاد رکھنی ہے، اسے اس نظام سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے جو اللہ کا مقصود ہے، یعنی جسے عرف عام میں قرآن حکیم کہتے ہیں۔ تو گویا اب میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اسے زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی کا مستقل عنوان بناؤں گا۔ اور آخری بات انہوں نے لکھی کہ جو آپ نے مجھے تسبیح بھیجی ہے، میں اس سے یہ سمجھا کہ یہ جو ایک کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے، جس کے اندر نفس کی مشکلات بھی حائل ہیں، دنیا داری بھی حائل ہے، اس عظیم الشان منزل کی طرف سفر میں جب تک کسی شخص کا تعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ حضور کے لائے ہوئے نظام کے نفاذ کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ گویا آپ نے کہا کہ آپ کی تسبیح مجھے یہ خبردار کر رہی ہے اور مجھے توجہ دلا رہی ہے کہ میں تسبیح کے ذریعے یعنی درود پاک کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے انسلاک کو، اپنی نسبت کو مضبوط کروں، تاکہ وہ جو پاکیزہ ذمہ داری میرے ذمہ لگائی گئی ہے، میں اسے کما حقہ جو ہے وہ اس کی انجام دہی کر سکوں۔ اور پھر علامہ قائد اعظم علامہ اقبال کا تو ہم بہت عرفیت میں ہر آدمی جو ان کے احوال میں جانتا ہے کہ ان کا مذہبی ذوق کیسا تھا۔ قائد اعظم کے حوالے سے بس ایک بات کہ ان کا اس پوری تحریک کے سفر میں علماء اور مشائخ کے ساتھ بڑا گہرا اور کل وقتی رابطہ رہا۔ کم لوگوں کے علم میں یہ ہے کہ ہر مہینے قائد اعظم علیہ رحمہ جو ہیں ان کے ساتھ تمام مکاتب فکر کی ایک نشست ہوا کرتی تھی، جس میں علامہ شبیر احمد عثمانی ہوا کرتے تھے، سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ ہوا کرتے تھے، داؤد غزنوی صاحب جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے۔ وہ سارے جو مکاتب فکر کے جو علماء تھے وہ ان سے ملاقات کرتے۔ قائد اعظم ان کی ملاقات کے بعد جب 1 مہینہ ظاہرہ بیچ میں گزر جاتا تو علماء نے یہ اپنے احوال میں، ان میں سے کئی علماء نے یہ بات لکھی کہ ہم بھول جایا کرتے کہ ہماری آخری ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی تھی، لیکن قائد اعظم کے پاس نوٹس موجود ہوتے اور اگلی ملاقات میں وہ گفتگو کا آغاز انہیں نوٹ سے کرتے جو آخری اس میں ہوتے، اور وہ کہتے ہمیں خوشگوار حیرت ہوتی کہ اتنا معروف مقبول آدمی جو اتنا مصروف آدمی ہے، اسے ہماری سابقہ گفتگو اور اس کے نکات اور ان سے اٹھنے والے سوالات پر کتنی نظر ہے اور کتنی ان کی دلچسپی اس کے اندر موجود ہے۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری چل رہی ہے پروگرام میں۔ مزید بھی جناب بات کرتے رہیں گے آزادی کے حوالے سے، اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ اور جس طرح میں نے بات کی کہ جب یہ پاکستان بن رہا تھا اس میں ہر کسی نے اپنا ایک رول پلے کیا تھا، مردوں نے، علماء کرام نے، باقی کمیونٹی نے، اور جس طرح نعیم صاحب نے بھی کہا تھا، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان ایک گلدستے کی مانند ہے، ادھر ہر کمیونٹی کے لوگ بستے ہیں اور بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ یہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر مجید موجود ہیں، ان سے جانیں گے اور کہ مسیحی برادری کس طرح جشن آزادی مناتی ہے، اور ان کمیونٹی کو کس طرح پاکستان کی کہہ لیں کہ حکومت اور باقی پاکستانیوں سے امیدیں کیا ہیں۔
تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, پہلے بھی کہہ دیا تھا, دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, آج ہم آزادی منا رہے ہیں اور ایک تصور کیا جاتا ہے کہ جی ایک یہ بڑی رائے یہاں پہ کہہ لیں کہ کمیونٹی کی طرف سے بولا جاتا ہے, ہر کسی کی طرف سے, کہ اگر پاکستان نہ بنتا نا تو شاید حالات بڑے اچھے ہوتے ہیں, ہم اکٹھے رہ رہے ہوتے سارے بھی, بھارت بھی, وہاں پر جو لوگ بس رہے ہیں ہم لوگ بھی. لیکن بھارت میں جو اقلیتوں کا اس وقت حال ہے, جس طرح استحصال کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کا بھی, ہندو جو کچھ ایسی کمیونٹی ہے, مسیحی برادری ہے, ہمارے وہاں پہ سکھ برادری ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان جو ہے اور پاکستانی جو ہے وہ کس طرح مل کر رہ رہے ہیں یہاں پر؟ کیونکہ آج 14 اگست ہے, ساری قوم جشن آزادی منا رہی, تو میں صرف اس میں ایڈیشن کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی مارکہ حق بھی مبارک ہو ساری قوم کو, بے شک. کیونکہ اگر مارکہ حق نہ ہوتا اور ہم آپریشن بنیان و مرصوص نہ ہوتا تو ہم آج ہمارے حالات فرق ہوتے. آزادی کے لیے جو ہمارے اندر شکر گزاری ہونا چاہیے, جو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے, شاید یہ جو لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں کچھ نہیں ہے, ان کو اس کا احساس نہیں ہے. آزادی سے بڑی زمین پہ رہنے کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. بے شک, ایسے ہی, بے شک. اور وطن عزیز پاکستان ہم سب کے لیے ایک نعمت ہے, ایک تحفہ ہے. یہاں پہ بہت سی برکتیں ہیں, بہت کچھ ہے, ہم اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور پھر ناشکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا دے رہا ہے. شاید جب ہم کسی کا حق مارنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا تو ہم نے کہتے ہیں یہ ہمیں کیا, یہ ادھر کیا ہو رہا ہے. بالکل, کیا بات ہے. تو اس لیے پوری قوم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مارکہ حق کے لیے یوم تشکر منایا, آزادی کے لیے پورا سال ہمیں یوم تشکر کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. پاکستان جو ہے اس کے بارے میں ایک بہت بات یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ دراصل یہ اقلیتوں کا ملک ہے. جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تو مسلمان ہندوستان میں کیا تھے؟ اقلیت تھے. اور قائد اعظم کا جو پرامس تھا جب وہ کرسچن لیڈر سے ملے تو انہیں کہا کہ آپ بھی اقلیت ہیں, ہم بھی اقلیت ہیں, ہم یہ الگ ملک بناتے ہیں, اس میں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. تو یہ اقلیتوں کا ملک ہے اور ہم سب جو ہیں اس نعمت سے ہم فیض پا رہے ہیں اور ہمیں اس کو بھولنا نہیں ہے. میں جو کبھی کبھی لوگ تلخی کا اظہار کرتے ہیں, میں اس کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی مٹی کا گنہگار نہیں ہو سکتا, تلخ ہو سکتا ہوں, غدار نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے, واہ جی. تو پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں آج یہاں دلیری سے کہتا ہوں, ثابت کر سکتا ہوں, دکھا سکتا ہوں کہ پاکستان جیسی خوبصورت نعمت دنیا میں نہیں ہے. جو لوگ بزنس کرتے ہیں, کماتے ہیں, کھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر کیوں کہتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے مسیحیوں کا کردار رہا پاکستان کو آزادی دلانے میں, اور اس کے بعد یہ تاریخ میں لکھا ہے, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. جو پنجاب ہے, اس پنجاب کو تو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اگر رائے بہادر ایس پی سنگھا پاکستان کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو یہ جہاں بیٹھے ہیں یہ آج ہندوستان کا حصہ ہوتا. تو اس لیے ہم بہت شکر گزار ہیں اس خوبصورت ملک کے لیے, اور ہم شکر گزار ہیں ایسے ملک کے لیے جس کی فوج نے ہندوستان جو اپنے آپ کو دنیا کا بہت بڑا وہ ٹھیکیدار سمجھتا ہے, اپنے آپ کو اس خطے کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے, اس کو پوری دنیا کے سامنے ان کو شرمندہ کیا ہے, ان کے ارادوں کو نیست کیا ہے. ان کو میں تو کہوں گا ان کو کھلے عام جوتے مارے ہیں. اور ایسی سے ملک جس کی فوج اتنی مضبوط ہے, جہاں پہ ہم اس قدر اعتماد سے رہ رہے ہیں, ہمیں تو واقعی بنتے ہیں ہمارا جشن منانا. اور اس یوم آزادی پہ میں پھر سے چاہوں گا کہ ہم ساری قوم, پاکستانی مسیحی, پاکستانی مسلم, یہ اقلیتوں کا لفظ نکال ہی دیں. پاکستانی مسلمز ہیں, پاکستانی کرسچنز ہیں. پاکستان میرے لیے پہلے ہے, پھر میرا ایمان ہے, پھر اس کے بعد دنیا ہے. تو ہم شکر گزار ہیں اس یوم آزادی کے لیے. آپ سب کو پھر سے یوم آزادی مبارک ہو, ساری قوم کو یوم آزادی مبارک ہو, مارکہ حق مبارک ہو, آپریشن بنیان و مرصوص مبارک ہو. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت ڈاکٹر صاحب کی بھی جو ہے نا وہ گفتگو رہی ہے. نعیم صاحب آپ کی طرف آؤں گی, یہ مارکہ حق کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج دوہری خوشی منا رہے ہیں. ایک تو یوم آزادی منا رہے ہیں, دوسرا مارکہ حق کو بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آج. تو یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے
تو جو 1947 میں ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا، اس وقت مسلمانوں کے اندر وہ کیا جذبہ تھا جو انہوں نے ایک الگ مملکت حاصل کر لی؟ کیا وہ جذبہ آج آپ کو نظر آتا ہے؟ منیبا بات یہ ہے کہ آج میرے لیے تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے، میرے یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر مجید انٹرفیتھ کے علمبردار بھی ہیں، تو میرے پاس بیٹھے انہوں نے کہا کہ پاکستانی مسیحی کہیں، ہاں جی، پاکستانی مسلم کہیں. میں جذبات میں ہوں اس وقت. انہوں نے کہا پاکستانی اقلیتیں نہ کہیں، پاکستانی کہیں. اور انہوں نے کہا میری پہلے پاکستانیت ہے، پھر مذہب ہے، پھر میری مسیحیت ہے. اور گویا ہمیں مذہب یا مذاہب جو ہیں وہ جہاں ہم رہتے ہیں، یہ ایک اہم پیغام آج کے دن سے، اور میرے لیے یہ اطمینان بخش اور میرے لیے یوم اطمینان بھی بن گیا، کیونکہ یہ سمبولک ہے ہمارے لیے. آج مجھے پتہ چلا کہ ہم محبتوں والے ہیں. کیا بات. اور جو قائد اعظم نے کہا تھا، قائد اعظم کا کچھ سیکولرزم چہرہ نہیں تھا، ٹھیک کہا شریف زادہ صاحب نے، ان کا محبت والا چہرہ تھا، ان کا تحریک والا چہرہ تھا. سو ہم نے انہیں اپنے لیکن میں پھر اس چیز کا قائل ہوں کہ سوال اٹھاتے رہنا چاہیے اور ہمیں جواب دیتے رہنا چاہیے. ہماری نسل کا یہ فرض ہے اور نئی نسل کا یہ فرض ہے اور حق ہے کہ ہم انہیں اطمینان دیں. دیکھیے کہاں ہے وہ برطانیہ جس کے کہیں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. آج وہاں پر اقلیتوں کے ڈی این اے وزارت عظمیٰ انجوائے کرتے ہیں. برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ وہ جن کا ڈی این اے شروع سے، جن کے پیرنٹس برطانیہ سے نہیں تھے، اب فرض کریں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہاں سے برطانوی چلے گئے اور بعد میں کیسے پاکستان بنتا، بعد میں ہمیں کیسے حقوق ملتے. یہ پاکستان کتنا نیسیسری بلکہ اسینشیل تھا. آپ جیوگرافی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ ریلیجیس سے دیکھیں، آپ ڈیموکریسی کو دیکھیں، آپ ڈیموگرافی کو دیکھیں. ود دا پیسج آف ٹائم جو دنیا میں ہونے والی ایولیوشن ہے اس کو دیکھیں. پاکستان ناگزیر تھا. صرف پاکستان نہیں بنا تھا، ایک قائد اعظم نے قائد پاکستان بنایا. OIC میرے دوست بھی، اور آپ بہت پڑھے لکھے ہیں منیبا، آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان نے لیڈر بننا تھا. OIC اگر کمزور ہے لیکن اس کے باوجود دیکھتی کس پہ ہے؟ پاکستان پہ. پاکستان نہ صرف جغرافیائی حقیقت ہے، ایک نظریاتی حقیقت بھی ہے. میرے ڈاکٹر صاحب دوست شریف زادہ صاحب نے بڑی واضح بات کی کہ آپ ایک نظریاتی حقیقت میں رہتے ہیں، اور نظریہ یہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی کو نہیں چھوڑنا. ڈیموکریسی یہ کہتی ہے کہ انسانیت کو، انسان دوستی کو نہیں چھوڑنا. انسان دوستی کہتی ہے کہ مذہبوں کے چکر میں، مذاہب کے چکر میں پڑھ کے نفرت کا اظہار نہیں کرنا. اور یہ جو نفرت نہ کرنا ہے، دس از پاکستانی. اور میرے نوجوان کو آج آپ نے فوکس یہ سارا کیا، اب میرے نوجوانوں کو جواب کس نے دیا؟ 10 میں نے. ہم کہتے تھے ہم ٹیکنالوجی میں کم ہیں، ہم واویلا کرتے تھے. ہم کہتے تھے ہمارے ہاں ہماری یونیورسٹیز کے وہ انوویشن نہیں ہے، وہ ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے، انٹرنیشنلائزیشن نہیں ہے، اور وہاں پر کمپیوٹر میں آگے چلا گیا، آئی ٹی میں چلا گیا ہے انڈیا آگے. لیکن جذبوں میں، محبتوں میں، انسانی قدر میں وہ آگے نہیں گیا. تو ہماری مدد کے لیے فرشتے بھی آئے، ہماری مدد کے لیے، قوت بخشنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی اور دوست بھی آئے. ہمارے ساتھ ایران کیوں کھڑا ہے؟ ہمیشہ دوست تو وہ آپ دیکھیں بھارت کا رہا ہے. افغانستان نے تو پہلے دن ہمارے مانی نہیں تھی، ہمارے بغیر چل نہیں سکتا. ہماری محبتیں ہم پہ نچھاور کیوں کرتا ہے؟ کبھی سی پیک بنا کے، کبھی کیوں. ہم میں بھی تو کچھ ہوگا نا. تو نوجوانوں ہم میں کچھ ہوگا تو ہم پہ چائنا فریفتا ہے. رشیا نے ہمارا ساتھ دیا ہے 10 مئی کے بعد اور 10 مئی سے پہلے. ہمارا ساتھ سینٹرل ایشین سب ریاستوں نے دیا ہے. کس نے نہیں دیا؟ اور حیرت کی بات، میں ایک اسے اگر ڈاکٹر مجید اور منیبہ آپ اسے ذرا لطافتی سمجھیں، ہماری جس طرح ترجمانی ان دنوں ٹرمپ کر رہا ہے، میرا تو دل کرتا ہے وہ اپنا وزیر خارجہ ہی رکھ لئیے. آپ ٹرمپ دیکھیں وہ ہماری بات کر رہا ہے کہ دہشت گرد کون ہے،
इंडिया इंडिया। और जंग मुसल्लत किसने की? इंडिया ने। और ये जो और शिकस्त किसने खाई? इंडिया ने। और शिकस्त और किसने कश्मीर खाई? और कश्मीर में देखे यार, कल तक कनाडा कहता था ये मोदी दहशतगर्द है, मेरे मुल्क नहीं आ सकता, मेरे मुल्क में आके सिखों को मार रहा है। जो सिखों को मारने के लिए 7 समुंदर पार कनाडा में जाता है, मेरे नौजवानों, उससे आजादी लेना जरूरी थी और उससे बाकी हिंदुस्तान छीनना भी जरूरी है। क्या बात। कश्मीर की आजादी नहीं, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना भी जरूरी है। तो हम क्यों ना आज यौम फतह मनाएं। आखिर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कुछ देखा। आप देखें, मेरे दोस्त भी देखें, नाजरीन भी गौर करें, आप भी मुनीबा देखें, वो ग़ज़वा बदर वाला वो सुन्नत ताज़ा नहीं होगी। कुछ सुन्नतें बिल्कुल ऐसे मेरे लगा है, नबी की हाँ। हैं, कुछ सुन्नतें मेरे अल्लाह की भी हैं। बेशक। अल्लाह ने भी वो सुन्नत ताज़ा कर ली कि फरिश्ते फरिश्तों कितार से अंदर कितार गैब से जो है मदद आई। हम पे जंग मुसल्लत करते हो। अमेरिका कुछ अर्सा पहले कहता है कि तुम दहशतगर्द हो। ठीक। ठीक है, तुम बड़े हो, ठीक है, तुम्हारी हाँ सारा कुछ है, लेकिन इंसानियत अगर तुम में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आखिरी बात ये कहूँगा कि देखिए, जहाँ मुआशरत अच्छी ना हो वहाँ ना साइंस अच्छी हो सकती है डॉक्टर साहब और मुनीबा, ना वहाँ पर इकोनॉमिक्स अच्छी हो सकती है। सबसे पहले मुआशरत का अच्छा होना ज़रूरी है। यही मेरे नबी का पैगाम था, यही मुसव्वरे पाकिस्तान का ख्याल था और यही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 निकात के पेश मंज़र के पीछे का पस मंज़र है। सो मेरे नौजवानों को आज 14 अगस्त को सजदा शुक्र अदा करना बिल्कुल चाहिए ऐसा ही है। कि इस पाकिस्तान ने हमें अक़वाम आलम का नंबरदार बना दिया है। फाइनली वी आर द विनर, फाइनली वी आर ऑन द विक्ट्री स्टैंड। सिर्फ हमारी हॉकियों ने नहीं, सिर्फ हमारी क्रिकेट ने नहीं, सिर्फ हमारी स्क्वैश ने नहीं, सिर्फ हमारी नेज़ाबाजी ने नहीं, हमारी हुब्बुल वतन और हमारी पाकिस्तानियत और हमारे नज़रियाती मामले में भी हमें अक़वाम आलम में ठीक। विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा किया और बिल्कुल आज ऐसे ही। हमारे लिए विक्टोरियस डे है। एग्जैक्टली। और जैसे नौजवानों को आज हम मुखातिब उनके साथ हो रहे हैं, तो उनसे यही करेंगे कि आज का दिन जो है ना मकसदियत के साथ मनाने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ हुल्लड़बाजी करें, बाहर बाजे बजाएं और जो है ना आप इस तरह वन व्हीलिंग कर रहे हैं, बाकी सारे मामलात कर रहे हैं, इनसे थोड़ा सा गुरेज करें, इज्तनाब करें। जो एक मौका होता है ना, ऐसे में दूसरों का भी एहसास करना चाहिए, हम वो करना भूल जाते हैं। तो हमारे साथ मरियम नूर भी मौजूद है और आर्टिस्ट हैं, और जिस तरह पाकिस्तान को बनने में बहुत सारे लोगों का किरदार था, तब भी ख़वातीन जो थी उन्होंने अपने बेटों को, अपने शौहरों को, अपने भाइयों को, सबको इस आज़ादी की तहरीक में भेजा और टिल अभी तक ख़वातीन जो अपना एक अहम किरदार अदा कर रही हैं पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से भी। तो ऐसी ही वो आर्टिस्ट हैं जो कि फ़नकार भी उनको कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट भी एक फ़नकार ही होता है ना, उसके हाथ में एक स्किल होता है। तो रेज़न आर्टिस्ट हैं वो, किस तरह काम करती हैं, क्या क्या चीज़ें बनाती हैं, किस तरह बनाया जा सकता है, चीज़ें क्या यूज़ होती हैं, तो उनसे ही आपकी मुलाकात कराते हैं। मरियम, आपको वेलकम कहते हैं दोबारा से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक जी। मरियम, थोड़ा सा बताइए अपने आर्ट के बारे में, ये क्या आर्ट है, किस तरह आपने स्टार्ट किया इसको? एक्चुअली आज जो है वो हम बेसिकली चॉक पेंट पे बात करेंगे, ओके। ठीक है, और ये फर्नीचर अपसाइकलिंग के ऊपर है। अच्छा, ओके। ये जो है, जो भी पुराने आपके विंटेज फर्नीचर्स हैं, अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, पॉलिश से निकल के आप कलर्स पसंद करें। हमारी नई यूथ तो ख़ास तौर पे पसंद करती है कि ज़रा कलरफुल चीज़ हो हर, तो वो उसके लिए जो है वो हम इसको अपसाइकिल करते हैं, बजाय कि हम उसको डिस्कार्ड कर दें, ओके। हम उसको अपसाइकिल कर लेते हैं। ठीक ठीक है। है। तो क्या क्या चीज़ें जो है ना आप इनको बनाती हैं और क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं? इसमें बेड सेट, टेबल्स, हर चीज़ जो है वो हम हर पुरानी चीज़ को बिल्कुल ब्रांड न्यू कर देते हैं, उसकी शक्ल चेंज कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। और और चीज़ों को करते हैं ना? ये आपका मतलब है मेरे जैसा दादा नाना कर सकते हैं रीब्रांड? उसके लिए मेरे ख्याल से अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं कोई आई है। आप होना चाहते हैं? दिल तो करता। चलिए जी मरियम, हाँ जी, इसके लिए क्या चॉक पेंट किस तरह का यूज़ होता है वो? चॉक पेंट बेसिकली एक वाटर बेस्ड कलर होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है।
اور جیسے آج جشن آزادی ہے تو ٹھیک ہے ہم نے ملک حاصل کر لیا لیکن اب نیکسٹ کیا؟ یہ تو نہیں ہے کہ آزادی حاصل کر لیا بیٹھ جائیں بس، اس فلاں نے یہ نہیں کیا، گورنمنٹ نے ایسے نہیں کیا، فلاں سیکٹر میں یہ نہیں ہو رہا. ہم نے یہ دیکھنا ہم نے کیا نہیں کیا یا ہمیں کیا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں مدر بھی ہوں اور جب میں کام کرتی ہوں تو میرے بچے بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. میں ایز اے مدر اپنے بچوں کو یہ چیز دکھا رہی ہوتی ہوں کہ نہیں میں یہ نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا گیپ آیا، میرے جب بچے چھوٹے تھے اب بڑے ہو گئے ہیں تو میں نے وہ تھوڑا سا گیپ آیا، لیکن اب ان کو یہ چیز سمجھا رہی ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے اگر پڑھ لیا یا کچھ تھوڑا سا کر لیا یا کوئی ایسی چیز جو صرف انٹرنیشنلی ہو رہی ہے ہم لوکلی نہیں کر سکتے. ایون اس کے چاک پینٹس بھی میں نے خود ڈیولپ کیے ہیں یہاں، کہ جو انٹرنیشنل پینٹس آتے ہیں وہ ان کے موسم کے حساب سے ہیں، وہ ہمارے 50 ڈگری کے حساب سے نہیں ہیں. وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو بہت جلدی سوکھ جاتے ہیں، ہمارے اور مسئلے مسائل. تو ہمیں اس لیول کی جو ہے وہ پہلے را مٹیریل بھی میں اس میں بھی کام کر رہی ہوں اور پھر میں جو ہے وہ سکھاتی بھی ہوں اور خود بھی کر کے دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے، تو آج آپ ہمیں کچھ کر کے بھی دکھائیں جی گی کہ بالکل. کیا ہوتا ہے یہ پینٹ کی کس طرح کیا جاتا ہے. تو آئیے کاؤنٹر پہ چلتے ہیں اور تاکہ آپ وہاں پر ہمارے لیے کچھ بنائیں بھی اور ساتھ ساتھ ہماری آڈینس دیکھے بھی کہ یہ بنتا کیسے ہے، کس طرح ریڈی ہوتا ہے. تو مریم آپ جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں اور جیسے جیسے آپ بناتی جائیں گی اور میں آپ سے پھر پوچھتی جاؤں گی کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں، بیکاز ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے ہماری اور آپ کی ملاقات روزانہ کی بنیاد پر ہی رہتی ہے. ہم کتابوں کے حوالے سے ان سے بات کرتے رہتے ہیں اور بڑی ہی شاندار کتابوں کا جو تعارف ہے نا وہ ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ کراتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے. استاد ہیں، شاعر ہیں، مصنف ہیں. تو پروفیسر احمد حماد صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے آج کی اس نشست میں. تو پروفیسر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں، اور آزادی مبارک آپ کو بھی. آپ کو مبارک ہو، آپ خیر اچھے مبارک. لگ رہے ہیں سب، مجھے بڑا سب بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور آپ کی بھی ڈریسنگ آج بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے. تو آزادی کے لحاظ سے بہت ہی کہہ لوں کہ اچھی ہے. تو پروفیسر صاحب آج آزادی کا دن ہم منا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مارکہ حق بھی جو ہے اس کی سیلیبریشن بھی ساتھ ہی ساتھ ہے. تو استاد جو ہے اگر بات کی جائے تحریک آزادی کی تب سے اب تک ایک پاکستان بننے میں استاد کا کیا کردار رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو تحریک پاکستان میرے جیسا جو شاعری کا طالب علم ہے اور خود بھی سخن کی مشق کرتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا استاد اقبال ہے. اور اقبال ہی کی ایک نظم کا جو شعر ہے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کیا بات ہے. تو وہ جو آزادی اقبال کے ہاں جو اس کا تصور ہے وہ بے مثال ہے اور بے پناہ ہے. وہ پوری جو اسرار خودی ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا و مافیہ کی جو ورلڈلی گینز ہوتی ہیں ان سے آزاد کر کے خود کو ڈسکور کرنے میں، اور اس کے بعد پھر جو رموز بے خودی ہے پھر انہوں نے اپنے ایک فرد کو جماعت کے ساتھ منسلک کر کے پوری جماعت اپنے آپ کو ڈسکور کرے، یہ درس دیا. تو اس درس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محض بے سرو پا یا مادر پدر آزادی یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ آپ کو برباد کرتی ہے. اور انہوں نے کیسی خوبصورت مثالیں دی ہیں اسرار خودی میں کہ جب ایک قطرہ سمندر سے الگ ہو جائے گا تو وہ زمین میں جذب ہو کے فنا ہو جائے گا، جبکہ وہ قطرہ سمندر کے اندر رہے گا تو وہ گوہر بن جائے گا. اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں انہوں نے دی ہیں. تو ایک استاد ہونے کے ناطے میرا یہ خیال ہے کہ استاد اعظم تو ہمارا اس خطے میں، اس ملک کے لیے تو علامہ اقبال ہیں. ان سے ہم نے بہت سا سبق سیکھا، ان سے ہم نے یہ معنی سیکھے کہ غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انہی پروگرامز میں جاوید نامہ میں ایک جہاں پہ جاوید نامہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جدید آج کے دور کی غلامی اس دور کی غلامی سے مختلف ہے جو کہ پرانے زمانے میں ہوتی تھی کہ آپ غلام خرید لیا کرتے تھے. اب اس کی شکل ذرا سی بدل گئی ہے، وہ یہ کہ ایک امیر ملک غریب ملک کو قرض دیتا ہے، اس طرح اس کو غلام کر دیتا ہے. اور اس غلامی سے آزادی کیسے چاہیے یہ اساتذہ کا کام ہے، بتائیں. ٹھیک ہے جی، بڑی ہی خوبصورت جو بات ہے پروفیسر صاحب نے ہمارے ساتھ کی ہے کہ ایک استاد کا کیا کردار ہو سکتا ہے. تو ایک اور استاد بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بھی یہی بات کر لیتے ہیں. تو نعیم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آج کے ڈیٹ میں آپ کی بھی براہ راست اسٹوڈنٹس کے ساتھ نشست رہتی ہے جیسے پروفیسر صاحب کی رہتی ہے، میل ملاقات رہتی ہے، تو آج کے ینگسٹرز اور ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں بطور استاد بالخصوص ہائر ایجوکیشن کی بات کروں، یونیورسٹیز کی بات کروں،
ایک بات بڑی اہم ہے جسے ہم اگنور کر رہے ہیں، اور یہ 2-3 اشروں سے زیادہ اگنور کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، سوال اٹھانا چاہیے، انوویشن ہونی چاہیے یونیورسٹیز میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انٹرنیشنلائزیشن ہونی چاہیے، انٹرپرینورشپ کی باتیں ہم کرتے ہیں. لیکن ایک جو ایجوکیشن کی اور وطن کی اور تعلیم کی بات اس وقت تک ڈیفینیشن یونیورسٹی کی پوری یا کالج کی پوری نہیں ہوتی جب تک کہ انوویشن اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں درس گاہوں میں، ہمیں دانش گاہوں میں اپنا جو نیریٹیو ہے، اپنی جو سیولائزیشن ہے اور اپنے جو ایتھکس ہیں اسے ٹرانسفارم کرنا ہے. اگر ان 3 چیزوں کی پروفیسر صاحب اور منیبا ٹرانسفارمیشن نہیں ہے تو اٹ مینز کہ تربیت سازی نہیں ہے. اگر تربیت سازی آپ کو نہیں ملتی، آپ اقبال کی اگزامپلز لے آئیں، آپ لٹریچر سے لے آئیں، آپ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اگر معاشرت نہیں ہے تو کوئی معیشت، کوئی جمہوریت پنپ ہی نہیں سکتی. سو یہ جو کردار سازی اداروں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، استاد نے کرنی ہے. استاد براہ راست مربی ہے، دائی ہے، ایک مسلسل تحریک کا نام ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں، اور آج میں یوم آزادی کی وساطت سے بڑے یہ درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں یا آپ پہلی کلاس کو، نرسری کو، پری نرسری کو پڑھا رہے ہیں، اگر آپ تربیت سازی پہ کام نہیں کر رہے، نہ آپ کی پی ایچ ڈی کسی کام کیا ہے، نہ آپ استاد ہے. دنیا میں کسی خطے میں آباد کسی کوچہ و بازار کا استاد ہو، مسجد کا ہو، مندر کا ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کا ہو، اگر وہ بچوں میں اخلاقیات نہیں رکھتا، اپنے طالب علم میں وہ باتیں ٹرانسفارم نہیں کرتا جو سیولائزڈ باتیں ہیں، جو ایتھکس کی باتیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قوموں کے وجود میں وہ استقلال رہتا ہے، نہ استقامت رہتی ہے، نہ آپ تسلسل کو، پازیٹیو تسلسل کو وہ دوام ہی بخش سکتی ہیں. سو ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے استاد کا. اور استاد صرف وہی نہیں ہے جو تنخواہ لے کے استادی کرتا ہے، وہ بھی ہیں جو آپ گھر پہ بھی بحیثیت فادر بھی استاد بنے. مدر سے بڑا استاد کون ہوتا ہے؟ تو صرف استادوں کو ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سب بزرگ، جب میں بزرگ کہوں نا تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا میں بوڑھوں کی بات کر رہا ہوں. بزرگ کو جو سینئر ہے، وہ چاہے 5 سال سینئر ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے، ایم فل کا وہ بزرگ ہے، اس کو رول ماڈل ہونا پڑے گا. اور رول ماڈل افراد ہوں گے، افراد ہی ہیں نا ملت کے مقدر کا ستارہ، وہ ہوں گے تو آپ کا ملک، آپ کی معیشت، آپ کی جمہوریت اور آپ کی آزادی میں کوالٹی ہوگی. کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک پر جانے سے پہلے نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمیں آج خصوصی وقت دیا اور یہ آج کا جو دن ہے اس کے اوپر بات کی ہے. بہت شکریہ آپ کا. باقی پینل ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جشن آزادی مبارک. خصوصی آج کا جو ہمارا شو ہے آزادی کے حوالے سے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. مختلف پینل میں لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ابھی مریم کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو وہ آرٹ پیس آج بنا رہی ہیں وہ کہاں تک پہنچا ہے. تو مریم، کیا چیز آپ بنا رہی ہیں؟ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا. آج کیونکہ 14 اگست کے حوالے سے تو میں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا عشق اور جنون بھی ساتھ ایڈ کر دیں. کیا بات ہے، واہ جی واہ. تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا ٹرے بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایز اے سوینئر گفٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ایسے کر کے دکھائیے گا. اوکے، یہ چاک پینٹ یوز جی، کیا یہ آپ نے، چاک دونوں پینٹ وائٹ بھی اور گرین بھی؟ نہیں، یہ ابھی اس پہ شیڈنگ کرنی ہے. اچھا، میں نے ابھی یہ صرف ہاف ڈن ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس کا ہاف ڈن ہونا باقی ہے. اوکے. اور ساتھ ساتھ وہ آپ انہوں نے بنایا ہی ہے. آگے بھی آپ ان کے کاؤنٹر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت سے جو پیسز ہیں، جو انہوں نے آرٹ پیسز بنائے ہوئے ہیں. آپ کے گھر کے کوئی بھی ایسی چیز، تھوڑا سا مریم اس طرح کر کے آپ دکھائیے گا، وہ کلوز اپ کر لیں. ہاں جی، یہ ہے آزادی کے حوالے سے. آج کیونکہ 14 اگست ہے، اس حوالے سے انہوں نے ایک جو آرٹ پیس ہے وہ آپ کو بنا کے دکھایا ہے کہ کس طرح بنتا ہے. اور اتنا زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں ہے یہ. نہیں، کیونکہ واٹر بیسڈ کلر ہیں تو فٹافٹ سوکھتے ہیں جیسے جیسے، اور موسم آپ کو پتہ ہے جیسا ہے،
تو فٹافٹ یہ سوکھتے جاتے ہیں اور ہم جلدی جلدی اس میں کام کر لیتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف تھوڑے سے واٹر اور کلر اور تھوڑی سی بلینڈنگ اور باقی بہت سارا شوق. آپ کی حاضر دماغی بھی تو ہونی چاہیے جی, نا کہ آپ نے بہت سارا کیسے شوق. کیسے کرنا ہے, کہ اگر آپ کچھ غلط ہو گیا ہے فوری طور پر آپ نے اس کو مینج کس طرح کرنا ہے, یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو. اچھا, اس کے اوپر بھی کوئی اور اب کوئی کوٹنگ وغیرہ کریں گے تاکہ اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے؟ کیونکہ یہ واٹر بیسڈ پینٹ ہے تو یہ واٹر پروف نہیں ہے. اوکے, تو ہم اس کے اوپر بیز ویکس جو بالکل نیچرل ہوتی ہے, ہم بیز ویکس سے جو ہے وہ جو ہماری لوکل بنی ہوئی ہے, کوئی امپورٹڈ مٹیریل اس میں اویلیبل نہیں ہے. آپ نے کلر بھی جو یوز کیے وہ بھی لوکل کلرز ہیں جو میرے خود میں پروڈیوس کرتی ہوں, اور یہ میری بیز ویکس بھی جو ہے, ہم اس کو بیز ویکس لگا کے بالکل واٹر پروف کر دیں گے. پھر آپ اس کو صاف کریں, مطلب کسی بھی طرح سے پانی سے بھی اگر دھوئیں آپ تو وہ خراب نہیں ہوگا, کلر کچھ بھی کریں آپ خراب نہیں ہوگا, واٹر پروف ہو جائے گا بالکل. تو یہ کتنا ایکسپینسو شوق ہے؟ ایکچولی آرٹ جو ہے وہ اوور آل ایک ایکسپینسو آپ کو پتہ ہے شوق ہے, لیکن یہ ساری صرف جہاں پہ شوق آ جاتا ہے نا وہاں پھر کچھ بھی چیز باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو جب آپ چیزوں کو ریسائیکل کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کے پاس پرانے گھر میں ٹریز پڑے ہوتے ہیں اور سامان پڑا ہوتا ہے, تو مطلب سب آپ میں ہوں گھر میں کوئی بھی ہے, ہم 2 4 6 مہینے کے بعد ہم اسے بور ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم 2 یا 3 کلرز لے کے تھوڑی سی محنت کر کے اگر اس کو انہینس کر دیں اور اس کو چینج کر دیں, تو آپ وہ دیکھیں کہ اگر ایک ٹرے بھی نیا پڑا ہوگا نا, وہی پرانا ٹرے بھی آپ نے ریسائیکل کر کے وہاں رکھا ہے, تو ساری جگہ کی لک ہی چینج ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو مریم آپ اس کو کمپلیٹ کریں, جب کمپلیٹ ہو جائے گا پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی پیر صاحب کی طرف جاتے ہیں, اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے اقلیتوں کے حوالے سے بھی کہ پاکستان میں ایک بڑا اہم رول ہے. اوور آل استاد بھی ایک اہم رول رکھتا ہے. ٹل ٹوڈے آپ بھی استاد ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, اور لوگوں کو سکھاتے ہیں, ہمیں بھی سکھاتے ہیں کہ کس طرح کہ ہم نے اسلام کو جو ہے نا, میں تو کہتی ہوں ہر چیز کو پازیٹیوٹی کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے, اور ہمارا اسلام ویسے ہی امن کا جو ہے نا وہ ہمیں پیغام دیتا ہے. اور کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پروردگار عالم نے اس ملک کے ساتھ اتنا احسان کیا کہ یہاں کے رہنے والوں کو کئی حوالوں سے انفرادیت جو ہے ان کی قائم رکھی ہے, وہیں پر میں بڑے مان اور فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر مجید ابل یہاں موجود ہیں یا ہم آج پاکستان کا دن جو ہے وہ اس انداز میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میں بڑی ذمہ داری اور دیانتداری سے یہ بات, اس احساس کو اپنے سامعین اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے اللہ نے اس ملک کو بہترین موسم عطا کیے, جیسے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہترین پھل عطا کیے, جس طرح کی جغرافیائی حیثیت اللہ نے اس کو عطا کی, اس کی جو جیو پولیٹیکل پوزیشن جس اعتبار سے اس کی انفرادیت کو قائم رکھتی ہے, بالکل اسی طرح ان سارے حوالوں میں جیسے بہترین عطا اللہ کی نظر آتی ہے نا, ایسے ہی اس کے باسیوں میں جسے عرف عام میں ہم اقلیت کہتے ہیں, یعنی جو نسبتاً تعداد میں کم ہمارے بہن بھائی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اگر اقلیت کا کوئی تصور دنیا میں دکھایا جا سکتا ہے آئیڈیل انداز میں, تو وہ ہمارے ملک کے جو ہمارے مسیح بہن بھائی ہیں, ہمارے باقی جو ڈیفرنٹ کمیونٹیز اس کا حصہ ہیں. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, میرا یہ ذاتی تجربہ ہے, میں اس پر گواہ ہوں کہ دنیا بھر کے اندر جب کہیں پاکستان کے حوالے سے کوئی کمزور بات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, پاکستان سے باہر یعنی بہت سارے ذمہ دار انٹرنیشنل فورمز پہ جب کہیں اس پر تنقید کرنے کا ایک لہجہ جو ہے وہ اس میں کرختگی سی ہمیں سننے کو ملتی ہے, تو میں مسلم پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے فخر کے ساتھ یہ دیکھتا ہوں کہ مجھ سے بھی کئی گنا بڑھ کر میں اپنے مسیح بھائی کو دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اپنی سکھ کمیونٹی میں سے ایون ہندو کمیونٹی جو ہے اس میں سے بھی ایک بڑی تعداد جو ہے جو حقیقی معنوں میں جو یہاں رہ رہے ہیں, وہ جو دنیا کی ایک سو کال نام نہاد ایک بڑی جمہوریت اپنے آپ کو تصور کرنے والا ہمارا پڑوسی ہے, اور اس سمیت اس کے ساتھ وابستہ دنیا بھر میں جتنے لوگ پاکستان کے حوالے سے متعصب خیالات رکھنے والے ہیں, ان سب کا بیانیہ یکسر اس کی نفی ہو جاتی ہے ہمارے ان بہن بھائیوں کے نیریٹو کے بیان کرنے سے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے شکوے شکایت تو ہر ایک کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستانیت ہمارے درمیان ایک ایسی والہانہ محبت کی ایک کڑی ہے اور مضبوط کڑی ہے کہ آپ دیکھیں ابھی جیسے یہ مارکہ حق چند مہینے پہلے جس سے ہم گزرے, اللہ نے اس کے اندر اس پوری مملکت کو, اس کے بسنے والوں کو جس انداز میں ایک لڑی کے اندر پرو دیا. آپ یہ دیکھیں مکاتب کی جو تقسیم تھی, مسالک کی جو تقسیم تھی, مذاہب کی جو تقسیم تھی, حتیٰ کہ جو مختلف طبقات زندگی ہیں, امیر غریب کی تقسیم تھی, پڑھے لکھے کی نسبتاً کم پڑھے لکھے کی ایک تقسیم تھی. مجھے ایک خوشگوار احساس مجھ تک پہنچا کہ
یہ ذرا سی آفت اس ملک کے اوپر آئی اور ہم نے دیکھا کہ شرق تا غرب، شمال تا جنوب، سارے پاکستانی ایک جذبے کے ساتھ سرشار جو ہے وہ ہمیں نظر آئے، اور یہ جذبہ ہی اللہ کے ہاں پھر اس منفرد رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے جسے کہتے ہیں تکبر سے بھرپور دشمن کو اس طرح ناکو چنے چوائے کہ آج پوری دنیا اس کی باز گشت سن رہی ہے۔ اور میں یہ سچی بات ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان نے 40 برس کا نہیں 78 برس کا جو ایک تھا نا لگے ہمارے اوپر، اس کا کئی گنا کر کے جواب واپس دیا ہے۔ اس اعتبار سے اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو یوم آزادی ہے، کیونکہ قوموں کی تاریخ میں جو ان کا یوم آزادی ہوا کرتا ہے وہ اثر نو ایک تجدید عہد کا دن ہوا کرتا ہے۔ ہمیں الحمدللہ اللہ نے جو ایک کامیابی عطا کی اور پوری دنیا کے اندر ہمارا جو ایک نیا حوالہ اور ایک شناخت دوبارہ سے ایک مرتب ہوئی، اللہ نے ہماری عزت کو بحال کیا، ہمارے روب کو جو ہے وہ ہمارے مخالفین میں اور ہماری محبت کو ہمارے محبت کرنے والوں محبین میں جس طرح اجاگر کیا۔ اب اس سے ایک درجہ آگے جاتے ہوئے یہ جو 10 دنوں کی ہماری ایک تھی نا آپس میں یکجہتی، اب اس کو قائم رکھنا ہے، اور اس سے ایک درجہ آگے بڑھتے ہوئے اب عملی طور پر وہ جو حقیقی کامیابی اور حقیقی جیت جو ہے نا اس کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اپنے جو عامت الناس ہے، جو ہمارا نسبتاً غیر ترقی یافتہ طبقہ ہے، جو نسبتاً محروم طبقہ ہے، اسے برابری کی سطح پر لانا ہے، تاکہ وہ خوشیاں جو اللہ نے اس مملکت کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں اس کے سارے رہنے والوں میں مساوات کے ساتھ، عدل کے ساتھ، برابری کے ساتھ جو ہے ان میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ اور یہ قافلہ جس کی حقیقی منزل دنیا کے سارے مسلمانوں کی قیادت کرنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ عنقریب وہ خوشگوار لمحہ یہاں اس ملک کے اندر آئے، ہماری خوش نصیب آنکھیں اس کے لیے منتخب کی جائیں، اور ہم اپنی ان جسمانی آنکھوں کے ساتھ اس منظر کو دیکھیں کہ جب پاکستان کی ہاں میں دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں اور پاکستان کی نا میں نا کو دیکھتے ہوئے دنیا جو ہے وہ اپنی رائے اور فیصلے بنا رہی ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی یہ سوال انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گی، آپ اس کے کہہ لیں کہ ممبر بھی ہیں اور اس کو ریپرزنٹیشن بھی اس کی کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے پاکستان میں؟ اور سوشل میڈیا کا بھی ایک بڑا اس میں اہم رول ہے۔ سوشل میڈیا پہ اکثر ہم پاکستان کے حوالے سے بڑا دیکھتے ہیں، کہیں پہ پازیٹیوٹی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ تنقید بھی کی جا رہی ہوتی ہے، برائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا کیا اہم رول ہے انٹرفیتھ ہارمونی کے اندر؟ بہت اہم رول ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں تو یہ جو مختلف مذاہب کا یہاں پہ رہنا ہے اکٹھے، یہ بھی اس کی خوبصورتی ہے۔ بے شک یہ ایک ہی باغ ہے جس میں مختلف رنگ کے پھول ہیں جو اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، اور ہم سب مل جل کر اس خوبصورتی کو اور بڑھا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو ابھی موقع ہے ہمارے پاس، ہم گراس روٹ تک اپنے پیغام کو لے کر جا سکتے ہیں۔ ہم نے ایک کام شروع کیا کچھ 20 سال پہلے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے ارد گرد تقریباً 4 مسالک کی مساجد بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھا اپرچونٹی ہے ایک دوسرے کو جاننے کا۔ صحیح ہے، سو آئی جسٹ واکڈ انٹو ون آف دا ماسک، اوکے، اور آج وہ میرے بیسٹ فرینڈز میں سے ایک کیا ہے۔ بات ہے، ابھی 4 مساجد اور ہم نولکھا چرچ جو ہیں، ہم ایک دوسرے سے صرف ایک ٹیلی فون کال اوے ہیں، ہم ایک فون کریں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ہی اہل تشیع ان کا جو مجالس ہوتی ہیں، ہم وہاں پہ سیکیورٹی میں بھی جاتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں۔ نولکھا چرچ میں افطار پارٹی ہوتی ہے، میرا خیال ہے جو چرچ میں جو ہونے والا جو پاکستان کا سب سے بڑا افطار ہے وہ نولکھا چرچ میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں رسپانس بھی بڑا اچھا ملتا ہے۔ مجھے یاد ہے 20 سال پہلے کچھ ہوتے ہیں خوائف کہہ لیں یا ریلکٹنس ہوتی ہے، تو ہم نے بہت سے لوگوں کو بلایا، اس وقت نیا نیا تھا تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیسا ہوگا، اچھا، لیکن جو چاند ایک جمع ہوئے ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ جی آپ نے 1 قدم بڑھایا، ہم آپ کی طرف 10 قدم کیا بڑھائیں۔ بات ہے، اور ایک اور دوست نے کہا کہ ہم 80 سال سے اس علاقے میں کیا رہ رہے ہیں، تو آج ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں بلایا ہے، تو آج آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس چرچ کے اندر قدم رکھیں، تو آج وہ بھی میرے بہترین دوستوں میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر القاعبہ بڑھتا گیا، ہم جو پاکستانی ہیں جو ہم ایک دوسرے کو ملیں گلیں گے، ہم اپنے ملک کی اور خوبصورتی جو ہے اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، ہمارے اندر ایک ٹرسٹ کانفیڈنس لیول بڑھے گا،
اور بین المذاہب رواداری جو ہے اس سے جو برج بلڈنگ ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ سب لوگ اس چیز کو مانیں گے کہ پچھلے 25-30 سال میں خاص طور پہ اس پہ جو کام بڑھا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت ہی ہمارا پیار بچائے کتنے عرصے بعد بھی ملے تو ایک انس ہے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے, آپ نے بھی محسوس کیا. اور اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کو بطور پاکستانی دیکھنا اور قبول کرنا شروع کریں. ہو بھی رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 80-90-95% لوگ جو ہیں یہ بہت اچھے مثبت سوچ والے لوگ ہیں. صرف ان سے چیلنج ایک میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاموش رہنے والے لوگ ہیں, یہ جو دیکھتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں, گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ذرا کھڑے ہو جائیں, سارے اندھیرے مٹ جائیں گے, ساری تاریکی ختم ہو جائے گی اور جو اچھائی ہے وہ خود بخود سامنے آ جائے گی. ایک اور کام ہم نے بین المذاہب کام کے سلسلے میں شروع کیا چند سال پہلے, وہ یہ تھا کہ ہم میں تو میڈیا کو بہت سراہتا ہوں, لیکن کبھی کبھی ایسا ٹرینڈ آتا ہے کہ ہم نیگیٹو کو زیادہ ابھارتے ہیں. تو آپ پاکستان سے باہر دیکھیں گے تو جو وہ دیکھیں گے کہ جی پاکستان میں تو یہ ہو گیا, وہاں پہ یہ ہو گیا, تو جو بری چیزیں ہیں وہ بری ہیں اور ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن دیٹس ناٹ آل دیٹ دیر از ٹو پاکستان. ہر روز پاکستان میں خوبصورت زندگی ہمیں نظر آتی ہے. لائف ٹیکس پلیس ایوری ڈے. اس کو کون ہائی لائٹ کرے گا؟ ہم جو ایک دوسرے سے ملتے گلتے ہیں, ہم یہاں اکٹھے چائے پی رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, بیٹھے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ ہم کھاتے پیتے ہیں, یہ بھی تو دکھانا چاہیے. تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے, جو اس کی اصل خوبصورتی ہے, اس کو دکھانا شروع کریں. وہ لوگ جو اچھا کام کرتے ہیں ان کو بھی آپ یہاں بٹھایا کریں کہ کسی نے کوئی ایسا اچھا کام کر دیا, ان کو بھی بٹھا کے تو ان کو انکریج کریں گے تو اور لوگ باہر آئیں گے. جب ہم صرف نیگیٹو کو ہائی لائٹ کریں گے تو جو اچھا ہے وہ ڈسکریج ہوگا. سو ابھی ہم نے ایک کتاب بھی پچھلے دنوں پبلش کی, پرچم جیسے لوگ. تو اس میں ہم نے وہ کہانیاں لی ہیں اپنے معاشرے سے جو بین المذاہب رواداری کی کہانیاں اور پازیٹیو کہانیاں ہیں, اور وہ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں تو ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی خوبصورتی ہمارے ارد گرد ہے. اور ہم نے بلکہ اس کی شارٹ فلمز بھی بنانی شروع کر دی ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ ضرور کسی وقت اس کو یوز کیجیے گا. کیا بات ہے. تو یہ سب لوگ مل کر یہاں پر ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ سوچنا چاہیے. ہم اپنے لیے نہیں, ہم پاکستان کے لیے باہر نکلیں, اس کی ترقی کے لیے کام کریں. پروفیسر صاحب آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ آج ہم اپنی نسل, آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے کیسا پاکستان ہم چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں. ہمارے جو خود ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر میں ہمارا اپنا کیا رول ہے, یہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا, نہ ہی ہم اچھے طریقے سے وہ رول پلے کر پا رہے ہوتے ہیں. ہم بس یہ سوچ لیتے ہیں کہ اچھا آنے والا پاکستان یا آنے والا وقت اچھا ہونا چاہیے, لیکن ہمارا جو کردار ہے اس میں, جو پریزنٹ مومنٹ ہے, ہم اس میں تو وہ کچھ کر نہیں رہے ہوتے, کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے ہوتے, کوئی انیشیٹو نہیں لے رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں ہماری نسلوں کو اچھا پاکستان ملے, لیکن چھوڑ کے تو آپ ہی جا رہے ہیں نا. کس طرح کا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل, بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. اچھا, جب پیر صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب, تو مجھے کچھ اپنی زندگی کو نا فلیش بیک میں جانے کا موقع ملا. تو مجھے یاد آیا کہ کچھ مسیحی اساتذہ تھے جن سے مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا. وہ اس قدر کائنڈ اور مہربان اور ایسے جیسے کہ وہ دل کھول کے سامنے رکھ دینے والی بات تھی. میں نے ان سے بہت سیکھا. انگریزی پڑھنے کے لیے جو 2 اساتذہ, ایک مائیکل تھامس تھے اور ایک تھے مارٹن پریچرڈ. ایک نیوزی لینڈ سے تعلق رکھتے تھے اور ایک آکسفورڈ کے ایک کالج میں پڑھاتے تھے, وہاں یو کے میں, یہاں پاکستان آئے ہوئے تھے. تو ان لوگوں کے ساتھ میرا ایسا تعلق بنا کہ ان کے گھر بھی ہم جاتے تھے. بلکہ ایک دن مذاق میں وہاں پہ ایک اور دوست تھے فلپ, ان کی برتھ ڈے آئی تو ہم نے تربوز لے کے اس پہ چاقو سے انگریو کیا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, اور وہ لے کے گئے, تربوز کاٹا بجائے ہم کیک کاٹنے کے. تو اسی طرح اب جب مجھے پڑھانے کا موقع ملا مختلف یونیورسٹیز میں, تو وہاں پہ اتفاق ایسا ہوا کہ نیپال کے ہندو اور پشاور کے پی کے سکھ اور یہاں مختلف علاقوں کے گوجرا کی سائڈ کے, فیصل آباد کی سائڈ کے مسیحی, ان تمام لوگوں کو پڑھانے کا موقع ملا. ابھی کل کی بات ہے, جسٹ یسٹرڈے, مجھے ایک میرے مسیحی اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا فون آیا کہ سر میں انٹرفیتھ پہ نا ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہ رہا ہوں.
تو میں نے کہا یہ تھوڑا سا ایبسٹریکٹ ہے یہ والا آئیڈیا، آپ کو ویژولز دکھانے ہیں نا اسکرین پہ، تو آپ کو کچھ کنکریٹ چیزیں چاہیے ہوں گی. تو میں نے کہا کہ آپ ضرور بنائیں، جو آپ کا آئیڈیا ہے آپ لکھ کے میرے پاس آئیں. لیکن میرے پاس بھی ایک آئیڈیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیتھولک چرچز کا جو آرکیٹیکچر ہے یہاں مشرقی، واہ اس پہ لے کے آئیں. آپ دیکھیں کیسی محرابیں اور کس طرح کی وہ چیزیں مخروطی اور گوتھک سٹائل جو ہے اس کو. اور میں نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کون ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں یا کیتھولک ہیں؟ کہتے ہیں سر میں کیتھولک ہوں. میں نے کہا پھر تو آپ کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیتھولک چرچز میں جائیے، جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہم اس طرح شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اسکرپٹ لکھیں اور وائس اوور دیں، اور آپ کی ڈاکومنٹری بڑی ویلیوبل ہوگی. یہ ان کا فائنل پروجیکٹ ہے نان ڈرامیٹک کا. ڈرامیٹک کا بھی وہ اسی طرح کے کام کرنا چاہ رہا تھا کہ دو مسیحی بھائی ہیں، دوست ہیں بیسیکلی، اور ایک ان میں سے سنگر بننا چاہ رہا ہے اور ایک بیوروکریسی میں جانا چاہ رہا ہے. تو بیوروکریسی والا کامیاب ہو جاتا ہے، سنگر تانے جو ہے نا وہ تانوں کی زد میں آ کے اپنا دل چھوڑ بیٹھتا ہے. تو اتنے اچھے تجربات ہیں میرے زندگی میں ان تمام لوگوں کے ساتھ کام کر کے. نیپال کا جو اسٹوڈنٹ تھا ہندو تھا، وہ 2-3 اسٹوڈنٹس تھے، وہ جب بھی نیپال جاتا تھا واپسی پہ میرے لیے تحفہ لے کے آتا تھا اور بہت محبت سے، اتنی محبت دیتے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے جہاں سے ہم گزرتے تھے. مطلب استاد کا اتنا احترام. تو یہ وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان واقعی ایک ایسا باغ ہے جس میں یہ تمام رنگا رنگ پھول ہیں، اور ان پھولوں کی موجودگی کی وجہ سے ہی یہ چمنستان جو ہے یہ آباد ہے اور یہ معطر ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ والی بات ہوگی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ میرا کیا کردار ہے. مجھے شروع میں کنفیوژن ملی اس معاشرے سے، اور کریئر کاؤنسلر کوئی نہیں تھا، اور میری جنریشن کے جتنے بھی لوگ ہیں، ایون پیر صاحب بھی یہ گواہی دیں گے کہ ہمیں شروع میں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے بننا کیا ہے، کیا کرنا ہے. کریئر کاؤنسلنگ کا اتنا فقدان ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اتنا سوچنے کے قابل بھی تو اسی وطن نے بنایا نا، ہمارے پاس کریئر کاؤنسلر نہیں ہے. بہت اچھی بے شک جی ہاں. تو اور اتنا فریڈم کے ساتھ میں اس کو پھر الٹیمیٹلی شروع میں مجھے بالکل شکایت ہوتی تھی، لیکن بعد میں کہتا تھا کہ دس از دی لینڈ آف اپرچونٹی. لینڈ آف اپرچونٹیز ہے، یہاں آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. بالکل، آپ اداکار بننا چاہتے ہیں، آپ کرکٹر بننا چاہتے ہیں، ہاکی پلیئر بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو سفارش بھی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو تعلقات پی آر بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ کس معاشرے میں نہیں ہوتا یہ بات. آپ دیکھیں کہ جو بائیڈن پہ کیا مسئلہ تھا، اس نے بیٹے کو اپنے کو فری کر دیا. تو پوسٹ ماڈرن ایک سب سے بڑی ریاست ہے، اس میں بھی یہ پرابلم ہے. تو یہ پرابلم تو ہوتی ہیں، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ پرابلمز تو ہیں، ہم نے کیا دیا ہے، ہم نے شعور دینے کی کوشش کی ہے. جو ہم نے سیکھا کہ ہمارے بچوں کے پاس کریئر کاؤنسلنگ کا فقدان نہ رہے، میں نے اس کو فیس کیا. میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بنوں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ نہیں بن سکتا وہ استاد بن جاتا ہے جو کسی جگہ پہ فٹ نہیں ہوتا بیچارہ. تو لیکن میں بائی چوائس اس ٹیچنگ میں آیا، بائی چوائس. اور میں نے اپنا کاروبار چھوڑ کے اس شعبے میں آیا. مجھے اچھا لگتا تھا سیکھنا سکھانا. تو یہ ایک 2 وے پروسیس ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنا یہ فرض پورا کیا. ہم نے شاعری کے ساتھ اس وطن کی خدمت کی. اس مٹی کے بیٹے ہیں، ہم نے اس کے گیت لکھے اور ڈٹ کے سنائے لوگوں کو. بے شک ایسے ہی ہے. پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، مزید بھی بات کریں گے، لیکن ابھی میں مریم کی طرف جانا چاہوں گی کہ مریم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آرٹ ورک. ٹھیک ہے، دکھائیے اس کے اوپر آپ نے وہ جو بالکل آپ نے یہ بی ویکس ہم نے کر دیا. آپ نے دیکھا ہے کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ کافی شائن آ گئی ہے. یہ ود ان اے ڈے اور 2 جو ہے یہ بالکل ابزارب ہو جائے گی اور یہ واٹر پروف ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم پاکستانی مسیحی ہیں، تو میں نے کہا تھوڑا سا جو ہے نا ہم ان کے اوپر پاکستان کا رنگ چڑھا دیں اور پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ ان کا رنگ چڑھا دیں تاکہ جو ہے یہ، کیونکہ ویسے تو وائٹ اور گرین ہوتا ہے وہ ہم، لیکن میں نے کہا نہیں ان دونوں کو آج مرج کر دیتے ہیں. آج مجھے ایک نئی بات پتہ چلی تو میں نے کہا ان دونوں کو آج میرا جو اظہار کرنے کا طریقہ تھا وہ میرے کلرز تھے، تو میں نے کہا آج ہم ان دونوں کو مرج کر دیں تاکہ مطلب بہت بہت خوشی ہوگی کہ اگر سب ساتھ ساتھ تکلیتیں ہیں، سب ہم ساتھ ساتھ چلیں. بے شک ایسے ہی ہے. مریم کام اچھا کرتی، گفتگو بھی اچھی کرتی، بہت اچھی ہے، ایسے ہی ہے. چلے جی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. مریم آپ کا بھی بہت شکریہ، پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بےحد شکریہ کہ آپ بھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا تو بےحد ہی شکریہ، خصوصی شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور آج کا دن جو ہے نا ہمارے ساتھ آپ نے منایا ہے. آزادی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور آج کا پاکستان ہم کیسا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جی حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے قائد اعظم کی جو ڈریسنگ تھی اس حوالے سے. بہت شکریہ حامد صاحب آپ کا. اور جناب ہم تو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر جشن آزادی جو ہے وہ منا رہے ہیں، آزادی کا دن منا رہے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اس وقت باہر موجود ہیں آزادی
کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو وہ کس طرح آزادی منا رہے ہیں, ان کے جذبات کیا ہیں, ایموشنز کیا ہیں, وہ بھی آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے. تو آئیے چلیے اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات اس وقت کیا ہیں. دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان. ایسی زمین اور آسمان کن کے سوا جانا کہاں, پڑتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کامزان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, پاکستان زندہ باد. جی بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے جشن آزادی مناتے ہوئے. میں آج اپنے کزنس کے ساتھ آیا ہوا تھا, ساتھ میں تو فیملی بھی آئی ہوئی ہے, تو کافی اچھا ایکسپیرینس ہے, کافی اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا گیا ہے, اور بس جشن آزادی مبارک ساروں کو. قوم کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہمیں یونٹی کے ساتھ رہنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے, امن اور اپنے جھنڈے کا جو ہے ہمیں مان رکھنا ہے اور بھائی چارہ پیدا کرنا ہے. آج کل بہت زیادہ ہم لوگ کرپشن میں اور جو ہے نا ہر کوئی پیسے کی طرف بھاگ رہا ہے, تو پیسے کی طرف نہیں بھاگنا, اپنے دین کی طرف اور اسلام کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ ہمیں خود بخود ترقی بھی ملے گی اور کامیابی بھی ملے گی اور پوری قوم آگے جائے گی. بس قوم کے نام یہی پیغام ہے کہ آپ ماشاءاللہ امن سے جو ہے جتنے بھی میرے دوست یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں محبت سے امن قائم کریں, محبت قائم کریں اور ایک دوسرے سے خوشیاں بانٹیں اور محبت کریں ایک دوسرے سے, یہی پیغام ہے. ہم نے یوم آزادی کے لیے بچوں کے لیے خاص طور پہ ڈریس لیے اور یہ یوم آزادی کے حوالے سے فیسٹیول تھا, اس کو ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں اور قوم کے نام یہ پیغام ہے کہ درخت لگائیں تاکہ پاکستان خوشحال ہو سکے. الحمدللہ بہت اچھے سے منا رہے ہیں. ایک تو ہم پارک ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے سٹاف ممبر ہیں اور اس ایونٹ کو مینیج کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا ایونٹ جا رہا ہے, اور آزادی میں جو بچے آئے ہوئے ہیں وہ بہت اپنا انجوائے کر رہے ہیں اور مختلف کلائنٹس جو ہیں ہمارے وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں. قوم کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس یوم آزادی کے دن اپنا جوش و خروش کے ساتھ اس 14 اگست کو منائیں اور پاکستان کے لیے کوئی بڑھ چڑھ کر کام کریں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بھی آسانیاں کریں. آمین. ہم اس طرح سے منا رہے ہیں اپنا جشن آزادی. پچھلے سال بھی ہم نے ایک چھوٹا سا ایونٹ کیا تھا, اس سال اس سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو ہمارا A3 3 مرلہ بلاک کی لانچنگ ہے اور ساتھ میں آزادی فیسٹیول ہے. اصل میں یہ ایک بہانہ ہے, ہماری ساروں کی فیملیز اکٹھی ہو جاتی ہیں, سوسائٹی اونرز کی فیملی, مینجمنٹ کی فیملی, ہماری ٹیم کی, ہماری ساری انویسٹرز کی, کلائنٹس کی ایک گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے, ایک اچھا سا سما بن جاتا ہے. بچے اپنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, فوڈ سٹالز لگے ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, میوزک ہوتا ہے, اینڈ پہ ہم تھوڑا سا فائر ورکس کرتے ہیں. سر ہم تو اپنا یوم آزادی آپ کے سامنے ہے جس طرح سے منا رہے ہیں. فیملیز کو ہم نے انوائٹ کیا ہے خاص طور پہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہاں پہ ہم نے خاص طور پہ جو گرینری کا بہت خیال رکھا ہوا ہے. ہم لوگوں نے اپنا مین میڈ فارسٹ بنایا ہوا ہے 100 کنال کے اوپر, اور ہم لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ 14 اگست کے اوپر جو ہے نا آپ اپنے گرین پاکستان کو مت بھولیے گا, اس کے لیے کوشش کرتے رہیے گا. الحمدللہ جی یہ ہم خود ہی آرگنائز کیا ہوا ہے سارا جشن آزادی کا جو پروگرام ہے آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ فن ہے, ویسے بیسیکلی ہم نے فیملیز کو انوائٹ کیا ہے. یہاں پہ ہم سارے دوستوں کی اور سارے جو کسٹمرز ہیں, کلائنٹس ہیں, ان کی فیملیوں کو انوائٹ کیا ہے. ساری فیملیز آئی ہیں.